बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा इस वक्त वो ये बता रहा है कि PDM 2 हुकूमत बनने वाली है। खान साहब ने ऐलान कर दिया कि हम PTI बतौर जमात, पीपल्स पार्टी और MQM या नून लीग के साथ बात नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ से बिलावल साहब आए और उन्होंने कहा कि ये मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने हमें दिया है और हमारे पास इतना मैंडेट मौजूद नहीं है कि हम मरकज़ के अंदर जो है वो हुकूमत बना सकें अकेले, हमें सहारा लेना पड़ेगा और आपने मुझसे मैनिफेस्टो की बात नहीं करनी क्योंकि मेरे पास मैंडेट ही नहीं आया। तो मैं उस मैनिफेस्टो के ऊपर किस तरह जो है अमल दरामद जो है वो करवा सकता हूँ। राय साहब, पीपल्स पार्टी तो खैर निकल गई है, उन्होंने कहा जी कि हम एक हुकूमत जो बनेगी वफाक के अंदर, नून लीग बनाना चाहती है बनाए, हम उनका साथ देंगे इस हद तक कि उनके वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे। लेकिन आप हमसे ये एक्सपेक्ट मत करेंगे काबीना के फैसलों में भी हम आपके साथ होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 टर्म्स की बात हुई, ये भी अब इसकी एक नई जो प्रपोजल सामने आई कि 2 टर्म्स में से एक टर्म के अंदर काबीना में ये नहीं बैठेंगे, अगली काबीना यानी सेकंड टर्म में जब काबीना आएगी तो उसमें उसका ये हिस्सा होंगे। हमने 16 माह की हुकूमत के अंदर बिलावल को क्या कुछ कहते नहीं सुना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, और पब्लिक एनिमी नंबर 1 समझे जाते थे बिलावल के लिए नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में आप इतनी स्टेटमेंट्स जारी की, फिर ऐलान करने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब PDM की पूरी जो दरबार था उन्होंने सजाया, शहबाज शरीफ भी वहां पर बैठे थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठे थे, बाकी लोग भी बैठे हुए थे। और ये वो चेहरे हैं जो हमसे और पाकिस्तान की आवाम से छुपे हुए नहीं है। माजी करीब की बात है जब ये PDM में तमाम लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने उस वक्त नारा लगाया कि आओ बैठकर बात करते हैं और मईशत को ठीक करेंगे। लेकिन राजा साहब, मईशत तो ठीक नहीं हुई और ना ये खुद लोग ठीक हुए। अगर मईशत ठीक हो जाती तो फिर हम कुछ क्रेडिट इनको दे देते। ना मईशत ठीक हुई, ना ये खुद ठीक हुए, और अब इतने खराब हो गए कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट जिस जमात को मिला उस मैंडेट को इज्जत देने की बजाय इन्होंने अपने घर के मैंडेट को इज्जत देना शुरू कर दी है। और बिलावल वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, आसिफ अली जरदारी सदारत के उम्मीदवार होंगे, सदर के उम्मीदवार होंगे, और फिर दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। इतनी तब्दीली आ गई कि नवाज शरीफ साहब अब नारा लगाएंगे मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि पंजाब के अंदर मरियम को CM-शिप जो है वो दी जा रही है। राज साहब, कैसे देखते हैं इस सियासी मंजरनामे को जहां पर हाउस ऑफ शरीफ जो है वो राज करता हुआ नजर आ रहा है, आईनी जो ओहदे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर रखकर बैठी हुई है। क्या ये जो जबरदस्ती का निकाह है क्या ये हो पाएगा या हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि निकाह टूट जाएगा और फिर ये भी देखना होगा कि इस निकाह की इद्दत पूरी होती है कि नहीं होती। देखें हाशमी साहब, इस खबर के अंदर 2 ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम खबर छुपी है। जो आपने सवाल किया, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उस ट्विस्ट के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। और जो 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, इनसे जुड़ी वीडियोस भी अगरचे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, लेकिन अगेन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने और पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने जानबूझकर इन वीडियोस को नशर नहीं किया, या तो किसी दबाव के तहत, या फिर हमें पता है कि शरीफ ख़ानदान किस तरह से मीडिया को मैनेज करता है। हाशमी साहब, अब इनमें से एक वीडियो NA-247 कराची से आई है। कराची में NA-247 पर PTI के उम्मीदवार थे अब्बास हसनैन। इनका फॉर्म 45 बतौर साफ़ी मेरे पास भी मौजूद है। मैंने फॉर्म 45 खुद देखा और पढ़ा है। और फॉर्म 45 का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर किसी भी उम्मीदवार के वोटों का हतमी काउंट लिखा होता है। अब इस फॉर्म 45 में ये लिखा हुआ है कि वो 50,749 वोट लेकर जीत चुके थे, लेकिन अचानक एक जाली फॉर्म 47 रात को 4:57 पर सामने लाया गया और यूं जो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे NA-247 से, इनको हराकर MQM को ये सीट ज़बरदस्ती दे दी गई। उसके बाद हाशमी साहब, सीमाबिया ताहिर सत्ती
جو کہ ایک بہت ہی وائبرنٹ کیمپین کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں، ان کا جو فارم 45 ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، کیونکہ سیمابیا طاہر ستی کو 30 سے 40 ہزار کی برتری حاصل تھی، اور باقی جماعتوں کا جو کل ووٹ تھا، یعنی کل ووٹ جو ان میں تقسیم ہو رہا تھا، یہاں پر ایک گواہی بھی آ گئی ہے کہ وہ 7 سے 8 ہزار تک تقسیم ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں سے بھی ایک جعلی فارم 47 سامنے لایا گیا، اور یہاں سے تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں جو ہیں یہ نون لیگ کی جھولی میں زبردستی ڈال دی گئیں۔ اب مریم نواز کے متعلق بھی ایک ویڈیو اور ایک ڈاکومنٹ اس وقت وائرل ہے، کیونکہ ایکچولی مریم نواز کے حلقے سے بھی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں 7 نقاب پوش خواتین کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ جو نقاب پوش خواتین ہیں یہ ایک پولنگ سٹیشنز پر موجود ہیں، اور اس پولنگ سٹیشن پر وہ جو بیلٹ باکسز ہیں ان کے اندر بڑی جلدی پولنگ سٹیشن کا وقت ختم ہونے کے بعد اس بیلٹ باکس کے اندر ووٹس جو ہیں وہ ڈال رہی ہیں، اور مبینہ طور پر یہ مریم نواز کے حلقے کی ویڈیو ہے۔ تو جس طرح سے نواز شریف کے حلقے کا جعلی فارم 47 سامنے آیا تھا، اسی طرح اب مریم نواز کے حلقے سے بھی اس طرح کی مبینہ ویڈیوز جو ہیں یہ سامنے آ گئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور تکلیف دہ خبر اور تکلیف دہ ویڈیو، شعیب شاہین یعنی اسلام آباد سے جنہوں نے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا، قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے پاس تھی، تو شعیب شاہین کا جو فارم 45 ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس 45 فارم کے مطابق شعیب شاہین جو ہے اتنی زیادہ برتری لیے ہوئے تھے کہ یہ ایک irreversible برتری تھی، لیکن آخری 17 منٹ کے اندر انہیں بھی یہ الیکشن ہرا دیا گیا۔ اب آ جائیں کہ 2 طاقتور شخصیات، اور جب 2 طاقتور شخصیات کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر تاثر تو یہ ہے کہ یہ طاقتور شخصیات جو ہیں ان کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو اچانک بلاول زرداری نے یہ کہا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، وفاق میں نون لیگ کی حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا، اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے، کیونکہ یہاں پر جو بندر بانٹ ہوئی ہے آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، اس کی اندرونی کہانی کچھ اور ہے۔ ایک تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اسے پاور شیئرنگ فارمولا کے بجائے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس کو یہ کہا گیا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جا رہا ہے۔ اصل میں تو یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے، لیکن اس کو ایک آپ کہہ لیں شوگر کوٹڈ ورڈ دے کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا گیا ہے۔ اب اس ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر جو 2 بڑی گھناؤنی اور باریک وارداتیں کی گئی ہیں، وہ وارداتیں ذرا غور سے سن لیں، کیونکہ ایک طرف تو ظاہر یہ کیا گیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بڑی زبردست کہانی ہے، کیونکہ ایک بڑی مسٹیریس خبر جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں نواز شریف کے متعلق بھی لانچ کروائی گئی۔ یہ جو خبر ہے، اس خبر کے اندر یہ تاثر دیا گیا کہ نواز شریف ایک مرتبہ وزیراعظم بنیں گے، اور صرف ایک دن کے لیے وزیراعظم بنیں گے، اس کے بعد وہ اپنا عہدہ چھوڑیں گے اور شہباز شریف کو یا نون لیگ کے کسی اور امیدوار کو وزیراعظم بنا دیں گے۔ اور اس خبر کو لانچ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنا زور لگائے کہ نواز شریف کو کسی طریقے سے 2/3 نہیں تو سمپل میجورٹی تو ہر صورت میں حاصل ہو جائے، یعنی 265 نشستوں پر الیکشن ہوا تو 133 نشستیں نون لیگ کے پاس آ جائیں۔ لیکن اصل میں نون لیگ کی جو نشستیں ہیں، جو اس وقت اصل نشستیں ہیں، ان کی تعداد ہے 19۔ اصل میں قومی اسمبلی میں انہوں نے 19 نشستیں جیتی ہیں، لیکن اب اس پوری صورتحال میں چونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھی، تو نواز شریف کو ایک اصل میں پیغام بھیجا گیا کہ جتنی ایفرٹ کی جا سکتی تھی نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے، اس سے 20 گنا ایفرٹ کر لی گئی۔ عمران خان صاحب کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، ان کو پوری تحریک انصاف کی قیادت کو جیل میں ڈال کر دیکھ لیا گیا۔
جلسہ تو دور کی بات ہے، ایک کارنر میٹنگ تک ان کو نہیں کرنے دی گئی، مضحکہ خیز قسم کے ان کو انتخابی نشانات دیے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ کو پاکستان کے اندر بلاک کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو انتخابی نشانات تک رسائی نہ ہو سکے، اس کے باوجود تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے جب اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کر لی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نواز شریف کے لیے پیغام یہ تھا کہ انف از انف۔ تو اب وہ جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، اس لیے نواز شریف نے چاروں ناچار وزارت عظمیٰ سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ کہانی بھی ہے، وہ دلچسپ کہانی یہ بھی ہے کہ مانسیرا میں جو جعلی فارم 47 نواز شریف کا لایا گیا تھا، وہ جعلی فارم 47 فیل ہو گیا، نواز شریف وہاں سے بھی ہار گئے، اور یاسمین راشد کے حلقے کا جو فارم 45 ہے اس میں بہت واضح انداز میں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف یہ نشست بھی ہارے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بھی پتا تھا کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر بھی دیا تو وہ یہ نشست بھی ہار جائیں گے، تو نواز شریف ویسے بھی پرائم منسٹر شپ کے لیے، پریمیئر شپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کے اندر میں نے جو کہا کہ بڑا گھنونا کھیل کھیلا گیا، بلاول زرداری نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تاکہ نون لیگ کے لیے جو سیاسی نفرت ہے جس کا لوگوں نے الیکشن کے اندر اظہار کیا، مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف سے سیاسی نفرت کا ووٹ کے ذریعے لوگوں نے اظہار کیا، تو بلاول زرداری نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو نون لیگ کے لیے سیاسی نفرت ہے اس کو وہ شیئر کریں۔ ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی تقریباً اتنی سیاسی نفرت ہے، لیکن شریف خاندان پیپلز پارٹی سے زیادہ آگے نکل گیا ہے سیاسی نفرتیں سمیٹنے میں۔ لیکن یہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے، اس کے اندر اصل گیم یہ ہے کہ یہ دونوں خاندانوں کے اندر ایک بہت بڑی لوٹ مار کا پلان بنایا گیا ہے۔ پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے پاکستان کے وسائل کو لوٹنے کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، آصف علی زرداری جن کے دور میں پاک فوج نے اور رینجر نے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا تھا، 440 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا، رینجرز نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی رینجرز نے، کہ یہ کرپشن کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ آصف علی زرداری کے متعلق خود پاک فوج نے کہا، خود پاک فوج نے، ڈی جی آئی ایس آئی نے اور آرمی چیف نے اس وقت کے، کہ پاک فوج کے خلاف میمو گیٹ آصف علی زرداری کے دور میں پاکستان کے فوج کے خلاف جو بدترین سازشیں ہوئی ان میں سے ایک تھا۔ آصف علی زرداری کے دور میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رہا، تو اب آصف علی زرداری صدر بنیں گے، کہاں صدر عارف الوی اور کہاں صدر آصف علی زرداری مسٹر 10%۔ اس کے بعد جو سپیکر ہوگا قومی اسمبلی کا وہ راجہ پرویز اشرف بنیں گے، راجہ پرویز اشرف عرف راجہ رینٹل۔ ان کی پہچان یہ بن گئی تھی، ان کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے اندر بھی لوگ راجہ رینٹل کہتے ہیں، اتنے وسیع پیمانے پر ان پر کرپشن کے الزامات تھے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب مریم نواز جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا، یعنی سارے عہدے اپنے پاس، اور گورنر پنجاب کا عہدہ جو ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا۔ یعنی پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اور یہ جو ایک 14 جماعتوں کا ملغوبہ بنایا جا رہا ہے جس میں رینٹ اے کراؤڈ یعنی فضل الرحمان کو بھی اب دعوت دی گئی ہے کہ آپ بھی آئیں، لوٹ کھسوٹ میں ہمارا ساتھ دیں، تو اس کے اندر پیپلز پارٹی نے تھوڑا ٹیکنیکلی کھیل کر انہوں نے کہا وزارتیں ہم نہیں لیں گے کیونکہ یہ حکومت تو پرفارم نہیں کر پائے گی، بعد میں سارا نزلہ ہم پر گرے گا، تو ہم اس طرح سے کریں کہ صدر، گورنر پنجاب، سپیکر قومی اسمبلی ایسے عہدے لے لیں جہاں ہم بے پناہ مرات بھی لیں، جہاں ہم بے پناہ مالی وسائل بھی لوٹیں، اور دوسری جانب ہمیں کوئی اکانومی کے اوپر اکاؤنٹیبل نہیں کر سکے تو ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو وفاق کے عہدے تھے، ہم کوئی اکانومی تو نہیں چلا رہے تھے، ہم کوئی وزارتوں میں حصے دار تو نہیں تھے، لیکن اس کے اندر ایک اور خفیہ معاہدہ بھی کیا گیا، اور وہ خفیہ معاہدہ یہ کیا گیا ہاشمی صاحب کہ پیپلز پارٹی کی وزارتیں تو نہیں ہوں گی وفاق میں، لیکن پیپلز پارٹی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے فنڈز کے متعلق طے کر لیا گیا ہے کہ ان کو ترقیاتی فنڈز کے نام پر کتنی رشوت دی جائے گی اور ان کو کتنے فنڈز جاری کیے جائیں گے، اور یہ اچانک، یعنی یہ جو پورا اچانک یہ ایک سمجھوتا ہوا ہے
یہ کوئی خود سے بیٹھ کر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آصف علی زرداری تو بلاول زرداری کو اس گولڈن چانس میں دھاندلی زدہ الیکشن میں پرائم منسٹر بنانے پر تلے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آخری موقع ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے اہم حلقوں کی کچھ شخصیات نے یہ سارا ارینجمنٹ کروایا، یہ ان کو بٹھایا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے احتجاج بھی بڑھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے احتجاج کا شور جو ہے اور پی ٹی آئی کے احتجاج کا جو اثر ہے یہ دنیا کے دارالحکومتوں میں نظر آ رہا تھا۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ الجزیرہ کے بعد واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، بلوم برگ اور ٹائم میگزین، یعنی کوئی دنیا کا ایسا عالمی جریدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بیان آ گیا کہ ہم الیکشن کے نتائج کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یورپی یونین کا سٹیٹمنٹ آ گیا، یو کے وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آ گیا۔ تو یہ جو دباؤ بڑھ رہا تھا، اس لیے امیڈیٹلی فیصلہ کیا گیا کہ ملک جائے بھاڑ میں، ان کو اکٹھا کریں اور ان کو کسی طریقے سے حکومت بنوا کر دیں۔ تو یہ اس وجہ سے جلدی جلدی انہوں نے یہ بندر بانٹ کیا ہے، لیکن اس میں ان کے تو اثاثے جو پہلے ہی دن دگنے رات چگنے ترقی کرتے ہیں وہ تو بہت آگے چلے جائیں گے، لیکن ریاست پاکستان اور اس کے بعد 25 کروڑ عوام کا کیا ہوگا، یہ جن لوگوں نے سوچنا تھا پروبیبلی ان کے ذہن میں یہ اس وقت ترجیحات نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ہاشمی صاحب، پی ٹی آئی نے کس طریقے سے ابھی بھی یہ بازی پلٹ کر رکھ دی ہے، یہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس بھی ایک بریکنگ نیوز ہے، تو یہ اگلا جو اسی پروگرام کا حصہ ہے اس میں کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا راج صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم اور کے پی میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بلانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے، مجلس وحدت المسلمین ایم ڈبلیو ایم، ان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ جماعت آپ کی ہے، بغیر کسی ہماری طرف سے شرط کے آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑی ایک زبردست قسم کی آفر کی، اور پھر انہوں نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ ہم باوفا لوگ ہیں اور ہم آپ کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں اور آپ کو دغا نہیں دیں گے۔ رائے صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ اب روف حسن صاحب جنہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات جتنی جلد ہو کروا دیے جائیں گے۔ کے پی میں ہم حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں، وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی جائے گی۔ تحریک انصاف کا حکومت سازی کے لیے جماعت اسلامی سے رابطہ بھی، لیکن رابطہ تو کیا ہونا تھا، پتہ یہ چلا کہ دوبارہ گنتی ہوئی ہے، اور جو 2 نشستیں انہوں نے جیتی تھی کے پی میں وہ بھی واپس ہو گئی ہیں۔ راج صاحب، یہ تو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کے پی کے اندر، لیکن ایک اور جو اعلان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا وہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں انہیں نامزد کر دیا گیا ہے، اور ان کی اس نامزدگی کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنانا ایسے ہے کہ آپ نے 9 مئی کے جو ملزمان تھے آپ اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، اور آپ انہیں وزارت اعلیٰ کے عہدے پر بٹھا رہے ہیں۔ 9 سے 12 مقدمات ہیں اور یہ ضمانت کے اوپر ہیں، اور فیصل واوڈا یہ کہتے ہیں کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا جائے گا کچھ دنوں کے اندر، اور یہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر نہیں پہنچ سکیں گے، یہ اب ان کا کلیم ہے۔ لیکن رائے صاحب، کیا ٹوسٹ ہے ان کا آنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس مزید آپشنز بھی موجود تھے، لیکن انہیں ہی کیوں بطور پارٹی کا یعنی نمبر 1 چوائس کے طور پر لیا گیا؟ کیا ایک تگڑے اور نہ جھکنے والے اور ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی؟ چونکہ آنے والے دن جو ہیں آپ کا وفاق سے بھی مقابلہ ہوگا، آپ کا پنجاب میں بھی مقابلہ ہوگا، اور اس مقابلے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ آنے والے دن جو ہیں وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوں گے، وفاق میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوں گے، اور پھر عدالتوں کے محاذ سے بھی عمران خان کے لیے ہمیں کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہاں پر بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں اپنائی جائیں گی عمران خان کے مقدمات کو لے کر، کیونکہ رائے صاحب فیصلے آپ نے 12 گھنٹے میں کر دیے، لیکن 12 مہینے بھی گزر جائیں گے تو خان صاحب کی اپیلیں اور نظر ثانی جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر بینچ ہمیں تو بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو علی امین گنڈاپور کو جو عمران خان صاحب نے چیف منسٹر نامزد کیا، اب اس کے بعد 2 بڑی بریکنگ نیوز بھی آ گئی ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے
کے پی کے اندر یہ جو پٹواری کلچر تھا رشوت والا، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ ایک بڑے زبردست منتظم کے طور پر یہ سامنے آئے تھے، پھر انہوں نے بڑی صعوبتیں برداشت کی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ہر صورت میں یہ کھڑے رہے۔ اب جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور ہوں گے اور پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم استعمال کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کے پی میں حکومت بنائی جائے گی، کیونکہ کے پی میں 2/3 نہیں 3/4 سے بھی زائد اکثریت اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہے۔ تو کیا یہ گیا جماعت اسلامی کو پنش کرنے کے لیے کہ پہلے مرحلے میں ان کی کے پی میں 3 نشستیں تھیں جماعت اسلامی کی، پہلے مرحلے میں انہیں 1 نشست ہرا دی گئی، اس کے بعد 2 نشستوں کے نتائج کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا، ان دونوں نشستوں کے نتائج تبدیل کر دیے گئے این اس وقت جب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان رابطہ ہوا، ایک مفاہمت ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم استعمال کریں گے، اس طرح سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے پاس آ جائیں گی۔ لیکن جیسے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو جماعت اسلامی کی دونوں جو باقی نشستیں تھیں وہ بھی ختم کر دی گئیں، لیکن اب اس کے اندر ایک اور ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس اگرچہ کوئی نشست نہیں ہے، اسی طرح کے پی ہو، قومی اسمبلی، کوئی بھی جماعت ہو جس کی قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہ ہو، کسی صوبائی اسمبلی میں کوئی نشست نہ ہو، آزاد امیدواروں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد 3 دن کے اندر وہ اس جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے یہ تینوں نشستیں چھیننے کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے جماعت اسلامی کا یہ پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح مجلس وحدت المسلمین ان کے ساتھ مل کر پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے پاس پنجاب کا پلیٹ فارم بھی کھلا ہوا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا اعلان یہ بھی کیا گیا ہے اب عمران خان صاحب کی جانب سے کہ یہ جو الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے، جو نتائج کی تبدیلی کی گئی ہے، اس کو وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے، اور دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور ہے اس کے ختم ہونے میں کچھ 6 ماہ رہ گئے ہیں۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا ہے، جو پہلے انتخابی نشان بلہ چھینا گیا، اس طرح کی بدترین جبر کا سامنا کسی پارٹی کو اس سے پہلے نہیں کرنا پڑا، جس طرح سے تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اس طرح کے حالات کا سامنا بھی کسی اور چیف جسٹس کے دور میں کسی پارٹی کو نہیں کرنا پڑا۔ تو چیف جسٹس صاحب کے سینے پر ایک اور تمغہ سج جائے گا اگر اس ریگنگ کے معاملے پر بھی انہوں نے چپ سادھ لی۔ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی تو توقعات یہ تھی کہ یہ فیض آباد دھرنے کا دلیرانہ فیصلہ دینے والے چیف جسٹس ہیں، لیکن وہ ساری توقعات تو زمین بوس ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے دوبارہ چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں بھی جائے گا۔ دوسری جانب یہ جو فارم 45 ہیں یہ اتنے سرٹیفائیڈ ہیں کہ یہ جب تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے تو یہ شواہد مٹانے کے لیے اس ویب سائٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا، لیکن اب یہ شواہد جو ہیں ایک اور جو ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے farm45.com، اس کے اوپر یہ لانچ کر دیے گئے ہیں، یعنی اس کے اوپر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت سب سے اچھی سچویشن جو پازیٹیو سچویشن ہے وہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ تحریک انصاف کا چونکہ مینڈیٹ تھا، تحریک انصاف کو حکومت بنانے دی جاتی، اور 100% اس بات پر آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کنونس تھے کہ انہوں نے ایک آگے پازیٹیولی بڑھنا تھا، کوئی یہاں پر بدلوں کی بات نہیں ہونی تھی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ یا کوئی بھی منتخب حکومت ہوتی اس کے ساتھ مل کر کام کرتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے جب کسی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تبھی ملک آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی ایفرٹ کرنی پڑی ہے شریف خاندان کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے، جس پر ظاہر ہے کہ عوام کا اظہار ناراضی بھی سامنے آ رہا ہے، تو یہ ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑتی، لیکن بہرحال ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس بہت سے آپشنز کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنا ایک پلان تو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خود کو دوبارہ مسلط کر لیں گے، لیکن عوام ان کو نہیں آنے دے گی۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو یہ الیکشن ہے ان کی ریجیکشن پر مہر ثبت ہو گئی ہے، اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا بھائی صاحب، خان صاحب کا ایک پیغام جو ہے وہ جیل سے آیا ہے،
اور اس سے پہلے عمران خان صاحب سے کچھ صحافیوں کی ملاقات بھی ہوئی، جس ملاقات کے حوالے سے انتظار تھا پاکستان کی عوام کو بھی، اور خان صاحب نے اپنے اس ملاقات کے اندر ایک تو قوم کو 2/3 اکثریت جو پی ٹی آئی کو دلوائی گئی اس کے اوپر انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور پھر سوال یہ بھی ہوا کہ کیا آپ کسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں گے؟ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہت ہی ایک کلیئر کٹ جو پیغام عمران خان صاحب کی طرف سے آیا کہ ہم تحریک انصاف بطور جماعت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یا ایم کیو ایم کسی جماعت کے ساتھ جو ہے کوئی بات نہیں کریں گے۔ راز صاحب، ایک تو چیز واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو ووٹ بینک ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور جب تک یہ واپس نہیں ہوتا ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تاکہ وہ اس کے اندر انٹروین کریں، اور جن جن سیٹوں کے اوپر یہ مینڈیٹ چھینا گیا، چوری کیا گیا، ان سیٹس کو جو ہے وہ چیلنج بھی کیا جائے گا، اور اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لے جایا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلے آئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے حق میں ایک طرح سے تھے جن کا جیتنا جو ہے ان کوشچن ہے۔ راج صاحب، ایک تو خان صاحب نے جو ان کی بنی گالا شفٹ ہونے کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس کے اوپر بھی خیر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ ہی کوئی ایسی آفر تھی، اور پھر ایک اصولی موقف جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ان کی بھی پینڈنگ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بنی گالا سے جو ہے شفٹ کروایا جائے جیل کے اندر، اور میں جیل میں رہنا چاہتی ہوں ایک عام قیدی کی طرح، اور یہ جو پروٹوکول آپ مجھے دے رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جو خان صاحب نے اس کے علاوہ کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس پورے مرحلے کے دوران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس محنت اور جان فشانی سے ہماری سوشل میڈیا نے کام کیا، میں اس ٹیم کو بھی جو ہے کریڈٹ دیتا ہوں۔ میں مزاحمت کی سکت اور صلاحیت سے لیس ان پولنگ ایجنٹس کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں جنہوں نے دھونس اور دھمکیوں کے ناروا سلسلے کے باوجود ڈٹ کر اپنے فرائض سر انجام دیے اور فارم 45 کا حصول جو ہے اسے یقینی بنایا۔ چونکہ پاکستان کے عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے، چنانچہ اب پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ جو ہے وہ ڈال کر حکومتوں میں گھس بیٹھنے والوں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ اس میں سے ایڈونچر سے گریز کریں۔ عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں بلکہ معیشت کا بھی بیڑا غرق جو ہے وہ ہوگا، اور ہم گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا رائے صاحب یہ اب ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حکومت بن گئی اور تیاریاں ہو رہی ہیں، مریم کو سی ایم پنجاب جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا، تو تحریک انصاف کا سفر رائے صاحب ابھی بھی جاری ہے۔ عوام کی عدالت سے تو ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم 2 کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ رائے صاحب دیکھیں آشوش صاحب، ایک تو عمران خان صاحب کا پروجیکٹ ختم کرنے کے متعلق جو ایک پورا آپریشن لانچ کیا گیا تھا، یہ آپریشن تو ناکام ہو گیا، اور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پہلے سے زیادہ توانا اور ناقابل تسخیر بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب اور اڈیالہ جیل، اس حوالے سے بھی ایک بڑی سٹوری آئی ہے، کیونکہ کچھ صحافی جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے 2-3 بڑے اہم سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال عمران خان صاحب کے پاس وفاق میں کیا آپشن ہے اس کے متعلق بھی کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب سے ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ یہ ایک افواہ پھیلائی گئی تھی، جھوٹی افواہ، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی اعلیٰ شخصیت کی، اور یہ افواہ پھیلائی گئی، تاثر یہ دیا گیا کہ طاقتور شخصیت جی ایچ کیو کی، ان کی کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ میری جیل کے اندر کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ایک جعلی خبر یہ چلائی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالا شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا، خان صاحب نے کہا کہ میں بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا بنی گالا شفٹ ہونا تو ایک طرف، بشرا بی بی صاحبہ بھی اڈیالہ جیل میں منتقل ہونے کے لیے درخواست عدالت میں دے چکی ہیں، اور یہ جو درخواست ہے اس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور میسج بھی دیا۔
خان صاحب نے کہا کہ ایسی دھاندلی پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی، اب پتہ چل گیا کہ ہم ROs کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے۔ نواز شریف نے جب پریس کانفرنس ملتوی کی اسی وقت شواہد آ گئے تھے کہ PTI یہ الیکشن جیت گئی ہے، مریم نواز، نواز شریف اور حمزہ شہباز یہ الیکشن ہارے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ہم انتخابی نتائج کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے لیے ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ مجلس وحدت المسلمین اور اسی طرح اور بھی ہمارے پاس ایسے سرپرائزز موجود ہیں جن کے ذریعے وفاق میں ہم حکومت بھی بنا کر دکھائیں گے۔ اور اسی طرح خان صاحب نے کہا کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب یہی جو قوم ہے یہ اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کر کے دکھائے گی، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگوں کے ڈالے گئے اس ووٹ کو ضائع ہونے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک لمبی طویل جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب رضامند نہیں ہیں۔ بہت شکریہ عارف صاحب۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔